बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। क्या हनी ट्रैप होकर, किसी औरत के झांसे में आकर, किसी लालच में पड़कर, किसी गैर अखलाक़ी इरादे के साथ खलीलुर रहमान कमर लुटे हैं क्या? इस सवाल का जवाब इस वीडियो में हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। कुछ अभी इस वाक़े से पहले से कुछ मालूमात मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा और इस चीज़ की बात करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी इस जेल को जल्द तोड़कर बाहर आने वाले हैं, इसकी भी इसमें बात करेंगे। और इसके अलावा अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कुछ बातें बहुत ही अजीब व गरीब हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ क्या हुआ। खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में आपको इत्तला मिली, लाहौर में लुट गए हैं, कैश उनके हाथ से चला गया है और ये कैश जो है वो तकरीबन 3.25 लाख रुपए बनता है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन, कुछ कीमती चीज़ें चली गई हैं और खलीलुर रहमान कमर साहब पे तशद्दुद वगैरह भी हुआ है। उन्होंने ख़ुद जो इसकी दरख्वास्त जमा कराई है थाना सुंदर में, वो दरख्वास्त में आपके सामने खलीलुर रहमान कमर साहब क्या बताते हैं, खातून कौन थी, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, आपको बता देता हूँ। उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई बाखिदमत जनाब SHO साहब थाना सुंदर लाहौर। जनाब अली गुजारिश है कि मैं लेक सिटी 260 नंबर जो इनका हाउस है उसमें रिहाइश पजीर हूँ। मौरिखा 15/7/2024 को तकरीबन रात 12 बजे के करीब मुझे नामालूम नंबर से कॉल्स आ रही थी। जब मैंने नंबर उठाया तो उसने अपना नाम आमना उरूज बताया और कहने लगी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इंग्लैंड से आई हूँ और आपके साथ ड्रामा बनाना है और मुझे बहरिया टाउन की लोकेशन सेंड कर दी। मैं मुतज़क्किरा यानी जिसका तस्करा हुआ, जो बताई गई लोकेशन है, उस पर 4:40 पर पहुँचा। ये कॉल इनको आ रही थी, इसके मुताबिक रात तकरीबन 12 बजे, कोई ऑलमोस्ट 4 घंटे 40 मिनट के बाद सुबह 4:45 बजे खलीलुर रहमान कमर साहब पहुँचे और आमना उरूज ने मुझे कमरे में बिठाया। इसी दौरान मेन दरवाजे पर दस्तक हुई। आमना उरूज बोली कि कोई डिलीवरी देने आया है और दरवाज़ा खुलते ही तकरीबन 7 के करीब लोग जदीद असलहे से लैस अंदर दाखिल हो गए, जिन्होंने मेरे हाथ खड़े करवाकर मेरी तलाशी लेनी शुरू कर दी। मेरा पर्स ले लिया जिसमें 6,000 रुपये, ATM कार्ड बैंक अल हबीब का, शनाख्ती कार्ड वगैरह था, मेरा मोबाइल फ़ोन iPhone 11, मालियती 1.5 लाख रुपए जिसमें सिम नंबर, ये खलील साहब का नंबर इसमें लिखा हुआ है, चल रही थी और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कॉपी गन पॉइंट पर छीन लिया मुझसे। ज़बरदस्ती मेरे फ़ोन का पासवर्ड लिया और फ़ोन का डाटा अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लिया और मुझे बुरी तरह ज़दोकोब करने लगे, मारा पीटा। इसी दौरान उनमें से एक मेरा बैंक अल हबीब का ATM कार्ड लेकर उठा, गन पॉइंट पर मुझसे पासवर्ड पूछा और एलाइड बैंक के ATM से 2,67,000 रुपये निकलवाया और कहा कि तुम्हें मार देने का हुक्म है। साथ ही 1 करोड़ का मुतालबा करने लगा। मैंने बताया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इसी दौरान ये 7 कस मर्द और 1 औरत मुझे इन्होंने अगवा किया, फ्लैट से नीचे ले आए, जहां पर मजीद 5 कस मर्द असलहा लेकर खड़े थे, जिन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला और किसी नामालूम जगह की तरफ निकल पड़े। मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और रकम का मुतालबा करते रहे। कुछ देर बाद किसी नामालूम वीरान जगह पर मुझे गाड़ी से उतारा, जहां पर इर्द गिर्द मुसल्लह लोग खड़े थे। अभी तक खलीलुर रहमान कमर साहब ने बताया कि एक खातून, 7 मर्द, फिर दूसरा नीचे लेकर आए, 5 मर्द, 12, फिर यहाँ इर्द गिर्द मुसल्लह लोग खड़े थे और मुझे सड़क के किनारे बिठा दिया। तकरीबन 2 गाड़ियों में कुछ और लोग आ गए। अब ये 2 गाड़ियों में जो मज़ीद लोग आए हैं, 12 के बाद कुछ लोग वहाँ पर खड़े थे, 2 गाड़ियों में और लोग आ गए। ये कमोबेश 2 दर्जन के करीब लोग बन जाते हैं। फिर आंखों पर पट्टी बांधकर किसी नामालूम जगह पर ले गए। इसी दौरान जो शख्स गाड़ी चला रहा था उसने मेरी घड़ी मालियती 1 लाख उतरवाई, मुझे गाड़ी से नीचे उतार कर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद करते और मुझे कहा आप कलमा पढ़ लो और मेरे पाँव में फ़ायर किया, जो खुशकिस्मती से मैं बच गया। मुझसे रकम का मुतालबा करने लगे तो मैंने कहा मुझे मोबाइल दें, मैं किसी रिश्तेदार या दोस्त से
بندوبست کرتا ہوں. انہوں نے مجھے موبائل دیا تو میں نے اپنے ایک حفیظ نامی دوست کو کال کی کہ مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے, جس نے 15-20 منٹ بعد مجھے کال کر کے بتایا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. یہ سن کر مجھے مارنے لگے. پھر دوبارہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر گاڑی میں لے کر نکل پڑے. تقریباً 15-20 منٹ بعد کسی ویران جگہ پر جا کر انہوں نے گاڑی سے اتار دیا, دھکا دیا, خود فرار ہو گئے. ان تمام اشخاص کو سامنے آنے پر پہچان سکتا ہوں. میرے ساتھ سخت زیادتی ہوئی ہے. ان کو گرفتار کر کے مجھے میرا سامان واپس دلوایا جائے, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. خلیل الرحمان قمر صاحب نے یہ تمام چیزیں بتائی ہیں. اب سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے؟ خلیل صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لٹ گئے. سوشل میڈیا پر یہ ہو رہا ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی کا, ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے, کسی کے ساتھ کچھ ہو اس کو چھوڑ دو, دیکھو پی ٹی آئی سے تعلق ہے یا نہیں ہے. تو یہ تو پی ٹی آئی کا یوتھیا ہے, یہ تو عمران خان کے حق میں بات کرتا ہے, یہ تو ہنی ٹریپ ہوا ہے. یہ اس خاتون کے چکر میں یہاں گیا تھا. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی خاتون نے بلایا, خلیل صاحب سپارے پڑھنے نکل گئے. خاتون نے بلایا, خلیل صاحب پہنچ گئے, خلیل صاحب وہاں پر لٹ گئے. اب خلیل صاحب کہانیاں سنا رہے ہیں. تو ایسے کہاں ہوتا ہے کہ بندہ صبح 4:40 پر کسی کے پاس بحریہ ٹاؤن پہنچ جائے. میری خلیل الرحمان قمر صاحب سے اس گھر میں, جو ان کا لیک سٹی کا گھر ہے, مرحوم میرا دوست اصغر چشتی, اس کے ساتھ جا کر ہم نے انٹرویو ریکارڈ کیا. خلیل صاحب سے وہاں پر 3 بار جانا ہوا, ان سے ملاقاتیں ہوئیں. تو خلیل صاحب جو ہیں وہ لیٹ نائٹ کام کرنے والے آدمی ہیں. یہ صبح سوتے ہیں, 7-8 بجے سوتے ہیں, اور پھر یہ 3-4-5 بجے جاگتے ہیں. یہ رات میں کام کرتے ہیں خلیل صاحب. یہ ان کا مزاج ہے ہمیشہ سے. تو خلیل صاحب کا طریقہ یہی ہے. شوبز کے بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں. تو خلیل صاحب جو ہے وہ چلے گئے ہوں گے یہ کرنے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خلیل صاحب 4:40 پر پہنچ گئے تو خلیل صاحب جو ہیں یہ تیار تھے اس چیز کے لیے. ایسا کچھ نہیں ہے. خلیل صاحب کام ہی لیٹ کرتے ہیں. پھر میں آپ سے اور عرض کروں, یہ جو ہے نا کہ کہاں اتنی صبح چلے گئے, پہلی بار خاتون کا فون آیا, نامعلوم نمبر تھا اور آپ چلے گئے, کون جاتا ہے اسے؟ تو خلیل صاحب کے پاس کام, یہ خلیل صاحب نے مجھے کبھی بھی نہیں کہا, لیکن چونکہ میرے کچھ دوست جو میڈیا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ہیں, اور خلیل صاحب ہوتا یہ نا کہ رائٹر اپنا جو کانٹینٹ کا ہیڈ ہے اس تک پہنچاتا ہے اپنا کام, اور اپنا کام پہنچانے کے بعد اس سے بات کرتا ہے, اور بات کرنے کے بعد اپنے ڈرامے کا اپروول, اچھا ریٹ, اچھا ڈائریکٹر وغیرہ. اور خلیل صاحب کا کام کرنے کا طریقہ مختلف ہے. یہ کہتے ہیں ڈائریکٹر, میں ڈائریکٹر سے بھی بات کروں گا, سب سے بات کروں گا, چینل سے اپروو کروائیں. تو خلیل صاحب خود اپنے ہاتھ میں چیزیں رکھتے ہیں بہت سی. تو خلیل صاحب کام جو ہے اس کی تلاش میں تھے. پچھلے کچھ عرصے میں کام پر فرق پڑا ہے. ہمارے ہاں سب کے کام پہ فرق پڑا ہے. کووڈ کے بعد بہت پڑا تھا, دوبارہ کام شروع ہوا ہے اور سب کے کام پہ بہت فرق پڑا ہے. تو خلیل صاحب کا اب ظاہر ہے کہ کسی کی یہ ڈیٹیل نہیں بتائی جا سکتی کہ اس کی میرے پاس کیا معلومات ہیں, لیکن کام پہ فرق پڑا ہے. تو خلیل صاحب کو کام کی بھی تلاش تھی, پہنچ گئے تھے. اکاؤنٹ میں کیا نکلے؟ 2,67,000 روپے. اب خلیل صاحب سما پہ شو بھی کر رہے ہیں, تو اسی لیے کہ چیزیں مختلف ہوئی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں. اور خلیل صاحب کے جو جھگڑے وغیرہ ہوئے ہیں ہوتے ہیں بندوں کے, ان جھگڑوں کے نتیجے میں بھی کچھ فرق پڑا ہوگا. ڈیفینیٹلی بڑے بڑے ناموں سے ان کے جھگڑے ہو چکے ہیں. ماہرہ خان بہت بڑا نام ہے, نعمان اعجاز بہت بڑا نام ہے, ریشم ایک بڑا نام ہے. تو خلیل صاحب کے کام کو بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑا ہوگا. خلیل صاحب کے بہت بڑے بڑے ناموں سے, نعمان اعجاز سے بھی بڑے ناموں سے تعلقات بھی ہیں, کام بھی ہے, لیکن کام اور چاہیے ہوتا ہے. جو چیزیں ہیں, جو حالات ہیں, ان میں جتنا کام ہو کم ہے. تو خلیل صاحب کو کام چاہیے ہوگا, خلیل صاحب چلے گئے, کوئی عجیب بات نہیں ہے. لٹ گئے, ہو جانا چاہیے. یہ جو لوگ کر رہے ہیں کہ جی خلیل صاحب تو ہنی ٹریپ ہو گئے, تو میں نے ابھی خلیل صاحب سے 2 سے 3 بار رابطہ کرنے کی کوشش کی. میرا ہفتے میں 1 آدھ بار انٹریکشن ہو جاتا ہے ان سے, ابھی نہیں ہوا ہے. تو میں آپ کو مزید بھی اس بارے میں بتا دوں گا. لیکن یہ جو ہے نا کہ اتنے بجے کون کام کرتا ہے, تو یہ ہوتا ہے شو بز میں بہت ہوتا ہے. اور میٹنگز وغیرہ ایسے ان آورز میں ہو جاتی ہیں, شام میں بہت ہوتی ہیں, ڈنر پہ بہت ہوتی ہیں, لیکن ایسے بھی ہو جاتی ہیں. تو نتھنگ ان یوزول اباؤٹ اٹ. اور خلیل صاحب کے کیس میں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں, کیونکہ میں ان کے اس گھر میں جا کر ان سے ملاقاتیں کر چکا ہوں. تو ان کا طریقہ یہی ہے. اس کے بعد عمران خان کی جیل توڑنے والی بات. دیکھیے مسئلہ کیا ہے. عمران خان نے جو کرسٹینا لیمب کو انٹرویو دیا ہے, خاتون صحافی کو, اس انٹرویو میں بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں پلاننگ کر رہا ہوں, جیل میں بیٹھ کر میں پلاننگ کر رہا ہوں کہ جیل سے نکل کر پاکستان کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے, حالات کے لیے کیا کرنا ہے. ظاہر ہے بندہ جیل میں ہوگا تو جیل سے باہر نکلنے کی ایفرٹ کرے گا. اپنے کیس وغیرہ کے سلسلے میں وہ ان کے وکلا کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کر رہے ہیں, اور اس سے زیادہ وہ اپنے کارکنوں کے لیے کرتے ہیں. لیکن جیل تو توڑنی پڑے گی. جیل جس میں 25 کروڑ افراد قید ہیں,
اس کو توڑنے کی تو عمران خان پلاننگ کر رہے ہیں. ہم 25 کروڑ جیل میں قید ہیں اور اس جیل کی سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہم 25 کروڑ لوگوں کی جیل میں جو ہمیں خوراک ملتی ہے وہ خوراک ہمارے لیے کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. حالات سخت ہوتے جا رہے ہیں. اس 25 کروڑ کی جیل میں ہمارے سروں پر جو پنکھا چلتا ہے یا اے سی چلتا ہے، اس 25 کروڑ کی جیل میں وہ بند ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارے لیے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمارے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اس 25 کروڑ کی جیل میں ہماری جو نقل و حرکت ہے وہ محدود ہوتی جا رہی ہے. نقل و حرکت کے ذرائع ہمارے لیے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر ہم اس جیل سے باہر نکلنے کی کوشش کریں تو ہم پاکستان سے باہر جانا چاہیں گے تو ہمارے لیے یہ جیل بہت مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس 25 کروڑ کی جیل کو ہم توڑ دینا چاہتے ہیں، اس سے نکلنا چاہتے ہیں. ہم لوگوں نے اپنا فیصلہ دیا تھا. ہم نے اپنی ضمانت کے کاغذات، 2 کاغذات ملے تھے ہمیں سفید اور ہرے رنگ کے، وہ کاغذات ہم نے دستخط کر کے، ضمانت ہو رہی تھی ہماری، ہم نے دستخط کر کے ڈبوں کے اندر ڈال دیے تھے 8 فروری کو. پھر اس کے بعد جو حکمران ہیں اس وقت، انہوں نے ان کاغذات کو بدل دیا. انہوں نے ان کاغذات پر ہمارے فیصلے کو بدل دیا اور ہماری جیل جو ہے اس کو اور سخت کر دیا ہے. آپ دیکھیے، کسی بھی عام آدمی سے پوچھیے، اس کے بجلی کے بل کے بارے میں پوچھیے، گیس کے بل کے بارے میں پوچھیے، اس کی آمدنی کے بارے میں پوچھیے، اس کے خوراک کے بارے میں پوچھیے، کچن ایکسپنس کے بارے میں پوچھیے، دوائیوں کے خرچے کے بارے میں پوچھیے، حکمرانوں کی کارکردگی کے بارے میں پوچھیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں اور آپ ایک جیل میں ہیں ان حکمرانوں کی وجہ سے، جو آج مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں. وہ طلال چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑے سوچ سمجھ کر فیصلے کیے گئے تھے آئی پی پیز کے. پھر یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، میرا آپ کا مذاق اڑا کر یہ لے آتے ہیں کسی انجینئر محمد علی مرزا جیسے شخص کو جو کہتا ہے 2017 میں کیا ہو رہا تھا. بندہ پوچھے کہ اسی طرح سے اگر آپ کو چلنا ہے تو پھر چلو اسی انداز میں، اور پوچھو کہ 2008 میں ریٹ کیا تھا، ڈالر کا ریٹ، چینی کا ریٹ، آٹے کا ریٹ کیا تھا، 2009 میں کیا تھا، 13 میں میاں نواز شریف کی حکومت آئی تو 12 میں کیا تھا، نواز شریف 12 کے ریٹ کو 17 میں کہاں چھوڑ کر گیا تھا، اور 2007 میں ریٹ کیا تھا، 2007 کے ریٹ کو نواز شریف ڈالر کے ریٹ کو، آٹے کے ریٹ کو کہاں چھوڑ کر گیا تھا. تو ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے. پھر ایسے ہی لوگوں سے آپ پوچھیں کہ جب یہ لوگ آئے تھے تو پیٹرول 150 روپے تھا، اب پیٹرول کہاں ہے، آٹا کہاں تھا اب کہاں ہے، چینی کہاں تھی اب کہاں ہے. انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے. یہ آج کل جو 2017 یعنی انجینئر محمد علی مرزا کا نون لیگ سے کیا لینا دینا، تو 2018 تک نون لیگ کی حکومت تھی. لیکن نہیں، جو میاں نواز شریف زبان بولتے ہیں وہ بول رہے ہیں 2017 میں کیا ہو رہا تھا. انجینئر محمد علی مرزا باقاعدہ طور پر یہ بات کر رہے ہیں. نون لیگ کے لوگ. طلال چودھری نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کر کے طلال چودھری نے کہا کہ جو بنو واقعے پر خیبر پختونخوا کی حکومت انکوائری کروا رہی ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. صوبے میں ان کی حکومت ہے، آپ مسترد کرتے ہیں. عجیب و غریب مذاق ہے. وہ حکمران ہیں صوبے میں. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ جو فرینکفرٹ میں واقعہ ہوا ہے، اس واقعے میں اگر کوئی ملوث ہوا، اور آپ کو یہ بھی آپ پی ٹی آئی پر ڈالنے کی تیاری کریں، عمران خان اسے چھڑا نہیں سکیں گے. میں تو کہتا ہوں آپ فرینکفرٹ کا واقعہ پی ٹی آئی پر ڈالیں، آپ بنو کا واقعہ پی ٹی آئی پر ڈالیں. اس کے بعد آپ اس ملک میں جو ہو رہا ہے، جو آصف کرمانی نے کہا ہے وہ سب پی ٹی آئی پر ڈالیں، جو شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے پی ٹی آئی پر ڈالیں، بشرا بی بی کے کالے جادو پر ڈالیں، جو مفتاح اسماعیل نے کہا ہے پی ٹی آئی پر ڈالیں، مہتاب عباسی پی ٹی آئی پر ڈالیں. تمام چیزیں اطمینان کے ساتھ پی ٹی آئی پر ڈالیں. 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا، پی ٹی آئی پر ڈال دیں. جادو کیا گیا تھا، اس ملک کے لوگوں نے جادو کیا تھا. یہ جو ملک میں 8 ججز نے، 13 میں سے 8 ججز نے فیصلہ دیا، بلکہ 11 نے فیصلہ دیا، یہ بھی پی ٹی آئی پر ڈال دیں، بشرا بی بی کے جادو پر ڈال دیں. اور عجیب جادو ہے، یعنی یہ تمام جگہوں پر چل جائے گا، عمران خان کے کیس میں نہیں چلے گا. وہ جو جادو ہے وہ پھر اندر چلنا چاہیے تھا نا. وہاں جہاں 3 سے 4 دن میں آپ نے ایک شخص کو 31 برس کی سزائیں سنا دی، وہاں تو یہ جو حکمران ہیں یہ اس وقت ناکام ہیں، اور ناکام ہو کر ہر چیز ان کا بس نہیں چل رہا. یہ اٹھا کر ڈال دیں پاکستان تحریک انصاف پر، یہ تو چاہیں 71 بھی پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیں.
یہ بھٹو کی پھانسی بھی پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیں، ان کا بس نہیں چلتا. یہ ضیاء الحق کے طیارے کا حادثہ پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیں، یہ مشرف کا کو پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیں. یہ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.